part of the bill. Honorable Minister for Law, on behalf of Mr. Ehsan Iqbal Chaudhary, Minister for Planning, Development and Special Initiative, please move order number 49. Sir, I wish to move that the bill to provide for establishment of National Logistic Corporation, the National Logistic Corporation Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill to provide for the establishment of National Logistics Corporation, the National Logistics Corporation Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. Pass ho gaya ji. Order number, sorry, Mushtaq साहब ने कुछ कहना था जी, please. जी अभी मैं वजीर साहब को ये कहूँगा कि देखें, सुबह से हम हाउस में बैठे हैं, सुबह से हम इजलास भी चला रहे हैं और 2 स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग भी हमने अटेंड की है, जिसमें से एक में हमने HEC के अमेंडमेंट्स को और दूसरे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट्स को, ये आज हमें 51 नकाती एजेंडा दिया गया है जिसमें इतने स्ट्रेटेजिक बिल्स हैं। मिस्टर चेयरमैन, NLC का बहुत अच्छा किया है कि आपने इसको एक सिविलियन उसमें हुकूमत के तहत ले आए, लेकिन ये नामुकम्मल हैं। मसलन आप इसके जो आर्टिकल 10 है ये पढ़ लें। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल, द प्राइम मिनिस्टर शैल अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटेड अ सर्विंग मेजर जनरल of the Pakistan Army on such terms and condition as may be determined by the Prime Minister. तो आप देखें, आप आर्मी को इन कामों से दूर रखें। आर्मी का काम है मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की बॉर्डर का दिफा करना। जब आप उनसे बैंक बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रियल स्टेट का काम करेंगे, कारपोरेट फार्मिंग करेंगे और उसके साथ साथ आप उनके साथ इस तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनियां उनके हवाले करेंगे तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। आप अगर लेजिस्लेशन कर दी थी, बहुत अच्छी लेजिस्लेशन थी, ये होनी चाहिए थी, ये बहुत जरूरी थी, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाते, मुकम्मल तौर पर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाते और पाकिस्तान आर्मी के साथ इखलास ये है, उनके साथ मोहब्बत ये है कि सिवाय सिक्योरिटी के बाकी तमाम कामों से पाकिस्तान आर्मी को फारिग कर दिया जाए ताकि वो मुल्क की दिफा के ऊपर और प्रोफेशनल अंदाज से अपनी ड्यूटीज और अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर तवज्जो कर सकें। तो आपने तकरीबन 40-45 साल बाद तरमीम की, 40-45 साल बाद कानून साजी की और उस कानून साजी जो पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उनके पास था, अब आपने पार्लियामेंट की कानून साजी के जरिए से NLC फौज के हवाले कर दिया, तो ये गलत हुआ है। मैं इसके ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। सेनेटर मुश्ताक साहब ने तासुब की ऐनक नहीं उतारी। मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि जो भी कॉरपोरेशंस हैं, ये सारा ऐवान सुन रहा है और सारा मुल्क सुन रहा है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, DG एक मुलाजिम है उनका तनख्वाहदार। फ़ौज की तमाम लॉजिस्टिक ज़माने जंग में और अमन में NLC करेगी और वो नो प्रॉफिट बेसिस पे आज हर मुल्क में ये है फ़ौज का लॉजिस्टिक सेल, वही करते हैं और उसके लिए उनका सर्विंग ऑफिसर रखा जाता है कि उनकी एक वो फ़र्ज़ भी है कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मशक़ें होती हैं, आपके जो सरहदी इलाकों में सारी मूवमेंट होती है, वो NLC जिम्मेदार है। ज़रा मैं बोर्ड पढ़ देता हूँ, शायद मुश्ताक साहब की ऐनक तब्दील हो जाए। बोर्ड शैल ना जी मुझे बोलने दे, आप डिक्टेट करते हैं। बोर्ड शैल प्लीज आप मिनिस्टर साहब को भी सुन लें। मेरी बात तो सुने। द बोर्ड shall govern NLC और मैं अवाम की तवज्जो चाहता हूँ। बोर्ड shall consist of following members: Deputy Chairman Planning Commission of Pakistan Chairperson, Secretary Defence Division Member, Officiating Member एक है डिफेंस से, Secretary of the Concerned Division जो कि P&D है वो मेंबर हैं, Secretary Ministry of Communication वो मेंबर हैं, Secretary Revenue Division वो मेंबर हैं, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक मार्केट से आएगा वो मेंबर होंगे और DG हैं उनके कॉरपोरेशन के मेंबर कम सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। सच अदर मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड। अब देखें सर, अब हम कहाँ जाएं? एक ऊपर सुपरवाइजरी बोर्ड है जो कि बोर्ड कंपनी का बोर्ड ही सारा कुछ होता है सर। DG तो एक मुलाजिम है, उसको जो बोर्ड डायरेक्ट करेगा। पास हो गया बिल,
ہم نے سر یہ پچھلے 25 سال سے ایسے ہی چل رہا تھا یا 30 سال سے. Sir, Prince Umar. میرا ایک یہ جب این ڈی ایم اے آلریڈی ہے جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر رہی ہے تو ہمیں این ایل سی کی ادھر کیا ضرورت ہے سر کہ اس کو اسسٹ کرے. جب آلریڈی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کا این ایچ اے آلریڈی ادھر ہے جو چیزوں کو اسسٹ کرتے ہیں تو ہم ایک اور ادارے کے انڈر آ جائیں. جس طرح آنریبل منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی جو ہے ایک سرونگ جنرل ہوں گے. ایک سرونگ جنرل کے سامنے سر کون بات کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. یہ این ایل سی الگ محکمہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے, این ڈی ایم اے الگ ہے. سر مگر بات تو وہی ہے نا سر, آلریڈی ایک ہے ادارہ جو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کنٹرول کر رہا ہے. ٹریلرز نہیں سر, وہ تو مینجمنٹ کرتا ہے سر. وہ تو ایک تنظیم ہے جو بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پہ 50 گاڑیاں دو, وہ مارکیٹ سے منگواتے ہیں. ہم نے کہا کہ جب مارکیٹ ڈرائی ہو یا مارکیٹ جہاں نہیں, اب لاہور کا کانٹریکٹر کہیں نہ کہیں ہارڈ ایریا میں جا کے کام کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر این ڈی ایم اے سر, این ڈی ایم اے ایک سیٹ اپ ہے, اسٹرکچر ہے, ان کے پاس لاجسٹکس نہیں ہے, ان کے پاس ہیوی مشینری, کرین, ٹرکس. کلیئر ہو گیا سر. آنریبل سینیٹر رانا مقبول احمد calling attention notice. Please raise the matter, sir. Sir, it will be very brief. میں بولنے دوں, اس کے بعد ان کو بولنے دوں گا, پھر جاؤں گا. ضرور آپ کو بولنے دوں گا میڈم, پلیز. جی اس کے بعد آپ کو بولنے دیں گے. جی 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 Sir, I, sir, hereby draw آپ کو کیسے attention نہ of کر the Minister for National Health Services Regulation and Coordination towards the recent malfunctioning of شہادت تاوان صاحب تیار ہو نا جی. جی AC system in PIMS hospital resulting in death of patients in emergency department. یہ سر ایک tragedy ہوئی تھی when whole of the air conditioning system failed in PIMS. Not only half of a dozen people died on the spot, there were many who were in precarious condition. So this is a failure which cannot be overlooked. Though the minister visited that, but all the instructions which he passed have not been complied with in letter and spirit. Therefore, I draw the attention of the chair and the honorable minister to do the needful and react to this situation effectively. Thank you, sir. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا پلیز. سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو انسیڈنٹ جو ہے ڈان اخبار میں 25 جون 2023 کو رپورٹ ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں گرمی کی وجہ سے مر گئے. 4 لوگ جو ہیں سر اس کے اندر جو جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی سر, 4 لوگ جو ہاسپیٹل میں لائے گئے وہ ان کی باڈیز لائی گئی, ان کی پہلے سے جو ہے ان کی فوتگی ہو چکی تھی. اس کے بعد 3 لوگ جو ہیں 61 سال کا, 59 ایئرس کا, 63 ایئرس کے, وہ علاج کے لیے وہاں پہ لایا گیا جو کہ تقریباً 30 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر ان بیچاروں کی واقعی جو ہے ان کی ڈیتھ جو ہو گئی. لیکن سر یہ کہہ دینا کہ یہ ان کا جو وینٹیلیٹرز یا اے سیز جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ ان کی فوتگی ہوئی ہے, یہ غلط ہے. اس کے اوپر یہ باقاعدہ جو ہے انکوائری بھی ہوئی ہے, اور جب تک کسی باڈی کی سر جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو اس وقت تک کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اسرٹین نہیں کی جا سکتی. لیکن رانا صاحب نے جو جس طرف توجہ دلوائی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ اس کے لیے PC1 2019 میں آیا, اس کے بعد کام ہوتا رہا, لیکن اپنے اسٹیپولیٹڈ پیریڈ میں یہ نہیں ہو سکا. ہم نے پوری توجہ دی ہوئی ہے کہ یہ 30 جون 23 تک اس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن سر یہ چونکہ رننگ ہاسپیٹل ہے اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے سر جو ہے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ 1 مہینہ اوپر گیا ہے, ہوپ فلی نیئر فیوچر میں مکمل ہو جائے گا, اور اس کو ہونا چاہیے سر انشاءاللہ. Calling attention notice is disposed of. G. Fauzi Arshad Sahib. Thank you so much, Chairman Saab. In continuation of this, جو سینیٹر آنریبل سینیٹر رانا مقبول صاحب نے PIMS کے بارے میں بات کی ہے, I want to second it and I want to bring to your notice that میں پہلے بھی ہمیشہ پولی کلینک اور PIMS میں جاتی ہوں, کیونکہ میرے ہسبینڈ از بین فیڈرل سیکٹری رہے ہیں, تو پیپل نو می ویری ویل. ابھی 16 جولائی کو مجھے سخت
food poisoning हुई थी and I almost going to go up. तो जो बुरी हालात पॉलीक्लिनिक में हैं रिगार्डिंग द कूलिंग सिस्टम, वहाँ पे कोई भी 20 बेड में से सिर्फ 2 या 3 स्प्लिट्स या एसीज चल रहे थे. तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि हब्स के महीने में, और जितने भी ऑफिसर्स वार्ड्स हैं ये आपके फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, वहाँ पे वैसे ही गर्मी होती है, शिद्दत होती है. और उसके अलावा ये है कि पिम्स में अभी मौजूदा जो सूरत हाल कार्डियक इनका जो डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भी एंजियोग्राफी की मशीनरी है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो काबिल डॉक्टर्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है और लोग जो हैं उनको बड़े लंबे लंबे दिन पड़ रहे हैं कि वो उनकी ट्रीटमेंट हो सके. तो ज़रूरत ये पेश आई है कि एंजियोग्राफी की जितनी भी मशीनें हैं उसको अर्जेंसी के ऊपर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको प्रायोरिटी दी जाए और उधर ये मशीनें ठीक हों. और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है सर. और जहाँ तक ये एसीज़ का चक्कर है, प्लीज़ मैं ये कहती हूँ कि हम जो हैं हम भी डोनेट कर सकते हैं टू दीज वार्ड, स्पेशली चिल्ड्रन वार्ड और जो ये जो वार्ड्स हैं जहाँ पे सीनियर लोग होते हैं. थैंक यू जी. थैंक यू जी मैडम. ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस डिस्पोज ऑफ जी, बताएं मैडम, बताएं जी. ये मैं फौजिया बीबी को सेकंड कर रही हूँ. प्लीज ये मैटर इज वेरी सीरियस, इसको जरा कमेटी हेल्थ कमेटी भिजवा दें, ये जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है. ठीक है जी. थैंक यू. Order number 51, calling attention notice, stands in the name of Honorable Dinesh Kumar Saab. Please raise the matter, sir. सर बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा मैटर बहुत ही अहम इंतहाई अवामी लेवल का है, मगर मुझे अफसोस है कि इस नोटिस को जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन साहब नहीं आए, ये बलूचिस्तान के हवाले से हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है सर. पता नहीं क्यों उनकी वो तवज्जो नहीं. चलें सर, मैं आप तैयार हैं जी? जी मैं सर मैं अभी अगर वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इसको डेफर कर दें ताकि मिनिस्टर साहब ने कहा मैं खुद आ जाऊं. सर मैं फिर अपना मुद्दा बयान करता हूँ. तारड़ साहब पर मुझे यकीन है, इन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के लिए अच्छा सोचा है. और मैं समझता हूँ तारड़ साहब. हाँ सर प्लीज बैठे. जी मैं सर मैं रेज कर दूं, फिर आप सर रेज कर. जी ठीक है जी, आप कर दें. मैं रेज कर देता हूं. आप रेज करें जी. जनाब आला, जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल सैलाब आया. अब उस सैलाब को गुजरे हुए भी 1.5 साल होने को आए. बलूचिस्तान की बहुत अहम 2 सड़कें हैं जो कौमी शाहराहें कहलाती, N65 और N25. तरड़ साहब अगर आप नोट करते जाएं, N65 और N25. जनाब आला, उस सैलाब ने इन सड़कों का तमाम बुरा हशर कर दिया था. तमाम सड़कें बह गई थी. और जो अहम नौयत की, मैं तो कहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली भी अहम नौयत की 2 पुलें हैं, जिनको एक हम कहते हैं पिंजरा पुल, जो कि N65 में जो कोयटा से जैकाबाद रोड जाता है. सर आप यकीन जाने पिछले 1.5 साल से कोयटा से जाने वाले जैकाबाद जो जाते हैं, इस दौरान कोयटा डिस्ट्रिक्ट, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट, कच्छी डिस्ट्रिक्ट, सिब्बी डिस्ट्रिक्ट, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट और जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं. सर वहां के लोग रुल गए, ख्वार हो गए. सर आप यकीन जाने अभी भी आप देखें, छोटा सा पानी का रेला आता है, वो दोबारा उस पुल को बहकर बहा ले जाता है. वजीर आजम साहब आए थे जब सैलाब था, तो NHA को उन्होंने 50 लाख रुपए इनाम दिया था कि जी आपने रोड बहाल किया है. तो मैं कहता हूं कि उन्होंने वजीर आजम के साथ धोखा किया है. उन्होंने सिर्फ मेकअप किया था और ये अभी तक वहां के लोग ख्वार हैं. सर आप यकीन जाने, ये जैकाबाद जब कोयटा से लोग जाते हैं और इन 4-5 अजला के लोग जब सफर करते हैं, वो सर यकीन जाने मैं आपको हल्फिया कसम खाकर कहते हैं कि हम सियासतदानों पर लानत मलामत करते हैं. सर हम क्या करें मुझे बताएं सर. और बहैसियत सेनेटर बलूचिस्तान,
اب کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس ایوانوں میں کیسے بیٹھے ہیں, اس ٹھنڈی ٹھار موسم میں کیسے بیٹھے, وہاں پر 52 ٹمپریچر ہے, وہاں کے لوگ, وہاں جو مریض ہیں جو کہ جاتے ہیں سندھ کے, اور وہاں کے جو مریض ہیں جو جاتے ہیں, مگر وہ 6 گھنٹوں وہاں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں تو شکر گزار ہوں کہ وہاں کی سوشل تنظیموں کا جنہوں نے وہاں پر خیمہ بستی قائم کی ہے, خیمے لگائے ہوئے ہیں کہ جو مسافر خوار ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے. سر یہ ہماری بے حسی ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لوگ, اور میں آج اس ایوان میں تارڑ صاحب آپ کے سامنے انکشاف کرتا ہوں کہ یہ جو 2 پلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس پر کروڑوں روپے 1.5 سال میں خرچہ ہو چکا ہے, جو کہ مبینہ طور پر کرپشن کی نظر ہو چکا ہے, اور ابھی تک کوئی اس چیز پر نہیں ہوئی. سر جب ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یا ایوان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پول جو ٹول ٹیکس کے مد میں 60 ارب روپے ان کو آتے ہیں, 60 ارب روپے سالانہ آتے ہیں, اور وہ جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مینٹیننس پر خرچ کرتے 60 ارب وہ, اور اسپیشل گرانٹس جو ہوتی ہے وہ سمجھے 1 کھرب سے زیادہ ان کو ملتے ہیں. مگر سر بلوچستان کے روڈوں پر ان کا نام نشان نہیں ہے, صرف لیپاپ ہوتی ہے. اور بلوچستان میں جو آفیسر آتے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے, وہ تمام آفیسران جو اگر خوزدار میں ہوتے ہیں تو وہ جا کر رہتے ہیں کراچی. اگر میری بات پر یقین نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ ان کے موبائل ڈیٹا منگا لیں کہ جن کی ڈیوٹی بلوچستان میں وہ دوسروں صوبوں میں بیٹھ کر صرف بلنگ بناتے ہیں. سر یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے, بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. بلوچستان پاکستان کا دل ہے. اور میں یہاں پر ایک اور انکشاف کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں نفرت پھیلانے میں ان محکموں کا بہت بڑا تعلق ہے. ایک NHA, ایک وابڈا, ان محکموں کے ہوتے ہوئے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں. ہماری جو محرومی احساس ہے, محرومی کا احساس یہی محکمے جگاتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال سندھ میں ہوتی, یہ صورتحال پنجاب میں ہوتی تو کیا یہ آرام سے بیٹھتے؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں تارڑ صاحب, یہ قومی اہمیت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر آپ نے اگر توجہ نہیں دی, اس پر اگر آپ نے سر میں دل سے مجھے افسوس ہوتا ہے. میرے بلوچستان کی مائیں بہنیں ادھر خوار ہیں, اور ہماری عورتیں اپنے دوپٹے ایسے کر کے بدوائیں دیتی ہیں. سر اب میں کیا کروں, مجھے ان کی بدوائیں لگتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو بیمار ہوں ان کی وجہ سے, ان کی بددعاؤں کی وجہ سے ہوں. سر میں آپ کو یہ اور ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں سر مجھے سر قسم سے سر رونا آ رہا ہے. سر آپ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جو NHA کے, ان کو کہیں کہ چل کر چلے وہاں پر زمینی حقائق دیکھیں. یہ مشتاق صاحب ہیں یہاں پر حکومت میں بیٹھے, میں لے جاتا ہوں اپنے خرچے پر, ان کو دکھاتا ہوں وہاں کے لوگوں کی کس طرح سے قسم پرسی کی حالت ہے, کس طرح سے وہ رو رہے ہیں, کس طرح سے تباہ و برباد ہے. سر میں کہتا ہوں آپ کے سامنے جولی پھیلا کر میں عرض کرتا ہوں, آپ بھی سن آف سوائل بلوچستان کے بیٹے, بلوچستان کے لیے خدا رہا ان کو ہدایت دے. اگر میں مایوس ہو چکا ہوں, میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی انجینئرنگ ونگ ہے, ان کو کہیں کہ وہ جا کر وہاں بنائیں. ان سے نہیں ہوگا, یہ کرپشن کا گھر ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, اور انہوں نے بلوچستان کو تباہ و برباد کرنا ہے. جناب اللہ جی منسٹر صاحب, جی منسٹر فار لا پلیز. بڑی جائز باتیں ہیں سینیٹر دنیش کمار, اور سینیٹر دنیش لہجے میں سختی ہوتی ہے لیکن تاثیر ہمیشہ ہوتی ہے. تاثیر اس لیے کہ بات دل سے کرتے ہیں اور لگی لپٹی نہیں کرتے. اچھی بات ہے. میں جناب چیئرمین کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, لیکن آپ خود اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے جس نے بلوچستان کے گیس کے واجبات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے جو تحفظات تھے ہمارے بلوچ دوستوں کے, صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے, اتحادیوں کے, انہوں نے اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی. اور میرے خیال میں اگر کسی کمیٹی نے سوئفٹ بزنس جو ہے وہ نمٹایا ہے, 3 روز میں میرے خیال میں جناب چیئرمین وہ معاملات حل ہوئے, اور اس کی ایگزیکیوشن بھی ٹو گریٹسٹ ایکسٹینٹ ہوئی. مجھے افسوس ہے آج وزیر مواصلات کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہم لوگ اسے ٹی وی اخبار کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اگلے روز بھی, میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ ایشو ایک دن وہاں پہ ڈسکس ہوا.
میں ایک تو وزیر مواصلات تک یہ آپ کا پیغام پہنچاؤں گا کہ وہ اسے ڈسپوز آف نہ کرے, وہ آ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتائیں, نہیں تو وہ مجھے بریف کریں اور میں آپ کو بتاؤں. اور مور اوور میں آپ کی یہ امانت ہے ہاؤس کی, یہ میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں بھی لاتا ہوں. بلوچستان ہر دیگر پاکستانی کی طرح وزیر اعظم پاکستان کے بھی دل کے بہت قریب ہے, اور انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ پریکٹیکلی ثابت بھی کیا. اور جہاں تک ممکن ہوا, جناب چیئرمین کے یہ بات آپ کے نوٹس میں ہے کہ ایون جب ڈائریکٹ گولڈ کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہا تھا معاملہ اور فائنل فیز میں گیا, تو اس سٹیج پہ پھر دوبارہ انہوں نے رائلٹیز اور ان سے ہٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کی جو سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہے ان سے انویسٹمنٹ کروائی, لیکن ساتھ بلوچستان کا برابر کا شیئر رکھوایا بغیر انویسٹمنٹ کے, تاکہ آپ کا شیئر اوپر جائے, اور وہ تقریباً 64% تک گیا 100 میں سے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. ہمارا صوبہ بہت بڑا ہے اور اس میں محرومیاں بھی زیادہ ہیں. آپ نے درست کہا کہ شاید ان رویوں کی وجہ سے بھی وہاں جو ہے وہ ایک دلوں میں احساس پایا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے شاید جو سیاسی لحاظ سے چیزیں حل ہونی چاہیے وہ بزور بازو حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں بھی آج ہی آپ کا یہ مسئلہ لاتا ہوں, اور ان سے بھی مناسب احکامات حاصل کر کے متعلقہ محکمے تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. Calling attention, note is disposed of. Prince Umar. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں اسی پہ تھوڑا ڈسکس کروں گا. سر, میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دشمن لاکھوں کروڑوں ڈالر دے کے بلوچستان کو الگ نہیں کر سک رہے, الحمدللہ ہمارا جو ایک محکمہ NHA ہے وہ وہی کام کر رہا ہے, جس پہ میں پنجرا پل پہ آؤں گا. میں چیئرمین کمیٹی کمیونیکیشن ہوں, مگر اتنے ہم لاچار ہیں ادھر کہ جتنے میرے کمیٹی کے ممبر ہیں زیادہ تر بلوچستان کے, ہر ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے. ہم اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں سارے صوبوں کے ساتھ ہمیں, اور ان کی توجہ صرف کس چیز پہ ہے جی, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جا کے نئے درجنوں پلیٹیں لگا رہے ہیں, نئے انوگریشنز کر رہے ہیں کہ جی ہم ADP میں اس کو ڈال رہے ہیں. بھائی جب ایک چیز ایمرجنسی کا معاملہ ہے اس کو آپ کیسے ADP میں ڈال رہے ہیں؟ اس کو ایمرجنسی بیسس پہ کریں گے. اگر یہ ابھی بھی ADP میں جائے گا, یہ 2 سال اور لگیں گے پنجرا پل کو تعمیر کرنے کے لیے, اور ان کے پاس کوئی اور پلان ابھی تک نہیں ہے. جس طرح دنیش نے کہا کہ چھوٹا سا بھی کوئی ریلا پانی کا آتا ہے تو ہم صوبوں سے سب سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو جو کام میں نے کہا کہ جو باہر ملک بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچتے ہیں وہ ہمیں ڈسکنیکٹ بلوچستان کو نہیں کر رہے ہیں, آئسولیٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ ہمارا ایک محکمہ کر رہا ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گئے ہمارے کمیونیکیشن منسٹر ابھی تک ایک دن بھی ہمارے کمیٹی میں نہیں آئے. جب ہم کمیٹی کا کال کرتے ہیں تو وہ سفارش کرتے ہیں کہ جی کمیٹیاں کینسل کریں, یہ اس وقت ہم بہت بیزی ہیں. سر, بیزی ڈوئنگ نتھنگ. جہاں ان کی امپورٹنس ہے, جہاں ان کو کوئی جہاں لالچ نظر آتا ہے اس طرف ان کی توجہ زیادہ ہے. جہاں جو اہمیت کی چیزیں ہیں اس کو بالکل ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا یہی حال ہے جی فلائٹس کا بلوچستان کا. بلوچستان میں ہمیں کوئی فلائٹس, ہم جاتے ہیں سینیٹرز 3 دن انتظار کرتے ہیں کہ واپس ہم اسلام آباد آئیں, اسلام آباد سے ہم واپس آئیں وہاں جائیں. اور یہی حال ہے ہمارے ریلوے کا. تو عام پبلک کا کیا حال ہوگا جی جب ہم سینیٹرز کا یہ حال ہے. اور چیئرمین صاحب 1-2 چیزوں پہ میں مانگوں گا کہ ڈسکس کروں, اگر کائنڈلی مجھے اجازت دیں. ایک جی مائننگ کانفرنس ہوئی ہے, بہت زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے جس میں فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, سعودیز آئے ہیں, سارے ملک کے ایمبیسڈرز آئے ہیں, اور ایک اچھا انیشیٹو بلوچستان کے لیا گیا ہے. مگر اس میں افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں جو وہاں کے جو لوگ ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, کسی کو بھی ان نے آن بورڈ نہیں لیا ہے. مائننگ کمیٹی ہے وہاں, مائننگ ایک اتھارٹی ہے, ان کے لوگوں کو کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے. نہ پشتونوں کو انوائٹ کیا گیا ہے جو مائنرز ہیں وہاں کے, نہ بلوچوں کو, نہ لسبیلا ڈسٹرکٹ سے کسی کو بلایا, نہ چاغی ڈسٹرکٹ سے بلایا. اگر چیئرمین صاحب آپ ادھر گئے ہوں گے تو ایز چیئرمین سینٹ گئے ہوں گے, آپ کو ادروائز انویٹیشن نہیں ہے. اتنے بلوچستان کے سینیٹرز یہاں بیٹھے ہیں, MNAs بلوچستان کے بیٹھے ہیں, ہمیں اس کانفرنس میں کسی کو بلایا نہیں گیا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی محرومیاں رہی تو میں جو حالت بلوچستان کا ہے یہ آگے ہی جائیں گے, خراب کی طرف جائیں گے. ان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے. اس میں ہمارے اداروں نے, پرائم منسٹر صاحب نے, ایون چیف آف آرمی اسٹاف ادھر آئے, ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس کے میں مخالف نہیں ہوں. مگر میرا صرف کہنے کا مطلب ہے اگر بلوچستان کے لوگوں کو اس میں نہیں لیا جائے گا, یہ وہی چیزیں جو ریپیٹ کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں نے ریپیٹ کیا.
اس کے بعد جی میں ایک اور چیز پہ آپ کا توجہ لانا چاہتا ہوں وچ از جی۔ اپنا گوادر ایئرپورٹ. سر گوادر ایئرپورٹ بلوچستان کا ایک جدید ایئرپورٹ بن گیا ہے ماشاءاللہ, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی ہمت کی ہے. بلوچستان بھی ایک صوبہ ہے. جی ہاں, باہر آ اور اس جاؤں گا میں میڈم. سر سب سے مین چیز ایک یہ ہے کہ ملک فیروز خان نون کے نام پہ وہ ایئرپورٹ کریں گے. کس وجہ سے؟ اس میں بلوچستانیوں نے کسی نے کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں کیا. سب سے پہلے جی ہمارے فیملی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سونے اور چاندی میں ان کی بہن کو تولا. وہ آج بھی ہمارے پیلس میں وہ ہکس لگے ہوئے ہیں جس میں ان کو تولا گیا. ٹھیک ہے جی, کیوں تولا گیا؟ وہ ڈونیشن پاکستان کو دیا گیا. پورا بلوچستان کا ایگریمنٹ میرے دادا میر احمد یار خان نے وہ سیکسیشن سائن کیا وتھ قائد اعظم, جو بلوچستان کا حصہ پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ کیا. اس میں نہیں بولتا ہوں کہ آج میرے کسی دادے یا پردادے کے نام پہ کرے, مگر ادھر بلوچستان میں کوئی نہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کے نام پہ وہ ایئرپورٹ ہو سکتا ہے. جو گوادر کا حصہ ہے, عمان شیخ کو خان نصیر خان نوری نے 1870 کچھ میں ادھر ان کو دیا تھا رہنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ بیچا گیا پاکستان پہ. مگر میرا مطلب پھر کہنے کا یہی ہے کہ بلوچستان میں کوئی نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے جن کے نام پہ وہ ایئرپورٹ ہو سکتا ہے کہ ہم پنجاب سے کوئی لیڈر لے کر آئیں, کیونکہ پرائم منسٹر اس وقت وہ تھے. سر جہاں سی پیک کی بات آتی ہے تو گجراوالا کے لوگ بھرتی ہو رہے ہوتے ہیں وہاں. تو یہ محرومیہ میں کہہ رہا ہوں بلوچستان کے بڑھ رہے ہیں, دن بدن بڑھ رہے ہیں. جہاں ایک اور برننگ ایک ٹاپک سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ ادھر ایک پاک چائنا گوادر لاہور کوئی یونیورسٹی بنا رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ. مگر سر یہ وہ اورنج ٹرین ہے جو اس بلوچستان میں آنا تھا, جو لاہور میں ہی ختم ہو گیا. یہ ایک اور اورنج ٹرین ہے جو ہمارے یوتھ کے ساتھ, ہمارے بلوچستان کے بچوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم مظلوم ہیں, مگر سر ہم کمزور بھی ہیں. میں آج یہ کہہ دوں ہم کمزور ہیں کہ جتنے ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہمارے ممبرز یہاں بیٹھے ہیں, جو چیئرمینز ہیں, کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کوئی بھی چیز ہم نہیں کر سکتے. مگر سر ایک چیز ہم بتائیں, اگر ہم لڑ نہیں کر سکتے سر, ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم کسی صورت میں ہم یہ نہیں چھوڑیں گے کہ اگر ہماری کوئی چیز ہمارے سائل وسائل دوسروں کے ہاتھ میں جائے اور ہم بلوچستانی ایسے دیکھتے جائیں. سر اس چیز پہ میں بولتا ہوں کہ اگر آج بلوچستان کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہیں سر, ہم مرے نہیں ہیں, ہم اگر اس ایوانوں تک آئے ہیں تو اس پہ سر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا کہ ہمارے کو ڈسکنیکٹ کیا جائے گا, آئسولیٹ کیا جائے گا, ہمارے یونیورسٹیز پنجاب میں آئیں گے, ہمارے ایئرپورٹ کے نام جو ہے پنجاب کے نام پہ ہوں گے, تو سر اس پہ میں واک آؤٹ کر رہا ہوں سر. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں یونیورسٹی تو آیا ہی نہیں ہے, یہ سبجیکٹ ابھی ہے ہی نہیں. واک آؤٹ کریں گے سر اس پہ. ابھی یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں زیر بحث. جی آنریبل مسٹر فلاح پلیز. پرائیویٹ ممبرز بل کے اوپر کسی کا اختیار نہیں, اور یہ اختیار جو ہے یہ ہاؤس کا ہوتا ہے. یہ بات میں حکومت کی طرف سے اور وزارت تعلیم کی طرف سے آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ جتنے بل یونیورسٹیز کی تشکیل کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاس ہوئے ہیں, سینٹ میں انہیں بالکل ایگزامن کیا جائے گا. میں آپ سے یہ استدعا کروں گا کہ جب پرائیویٹ ممبر ڈے آئے تمام بلز کو متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جائے, ضرور انشاءاللہ. وہ ایک ایک بل کو اس حوالے سے ایگزامن کریں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو این او سیز ہیں وہ مکمل ہیں, ان کے علاقے رقبے آیا وہ کس علاقے میں بننی چاہیے تھی, جورسڈکشن کا ایشو تو نہیں ہے. اور یہ گورنمنٹ کے بہاف پہ میں کہہ رہا ہوں, وزیر تعلیم نے مجھے کہا, وزیر اعظم صاحب کے بات یہ نوٹس میں آئی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ سینٹ میں ان سب کو ایگزامن کریں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی انہیں دیکھے گی, اس کے بعد ان پہ فیصلہ ہوگا. کوئی اجلت میں پاس ہونے نہیں جا رہا. میاں رضا ربانی. میں آپ کا شکر گزار رضا صاحب فلائٹ بھی ہے. جی سر, میں آپ کا شکر گزار ہوں. جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے پوری طرح علم ہے کہ اس حکومت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن فار ہسٹری اینڈ فار دا ریکارڈ, اور جو تھوڑی بہت عزت سینٹ کی بچی ہے
اس کے لیے کہ سینٹ نے اس بات کا نوٹس لیا۔ جناب چیئرمین، آج اخبارات میں دو خبریں چھپی ہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دے آر کریکٹ اور رانگ۔ ایک خبر یہ چھپی ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے جو سینسس کے رزلٹس کو بغور اس کا مطالعہ کر رہی ہے، اور دوسری خبر کچھ اس قسم کی بھی چھپی ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس کے لیے سمری جو ہے وہ رسال کی گئی ہے تاکہ سینسس کا ایشو ٹیک اپ کیا جائے۔ یہاں پہ جناب چیئرمین، آپ کے سامنے میں یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سی سی آئی کی کمپوزیشن ہے، اس کمپوزیشن کے اندر دو صوبوں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹرز موجود ہیں، اور سی سی آئی از گوئنگ ٹو ٹیک اپ دا کوسچن آف سینسس۔ سینسس کے ایشو کے اوپر آلریڈی سندھ کے تحفظات موجود ہیں، چیف منسٹر سندھ اس پہ لکھ چکے ہیں اور وہ تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا دو چیف منسٹرز جن کا جو اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں، کیا وہ سی سی آئی میں بیٹھ کے سینسس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ میں آپ کو سیکشن 230 آف دی الیکشن ایکٹ 217 پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں 230 کے اندر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے ایک حصہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، اور دوسرا حصہ سب سیکشن 2 ہے جو کہتا ہے that the caretaker government shall not، اور وہ پھر A to G اگر آپ پڑھیں تو وہ چیزیں ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا وہ تمام چیزیں پڑھ کے، لیکن میں صرف اس میں سے بی جو ریلیونٹ ہے وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ٹیک اینی ڈیسیژن اور میک اے پالیسی that may have affect or preempt the exercise of authority by the future elected government۔ اب اگر کیئر ٹیکر چیف منسٹرز بیٹھ کے سینسس کے اوپر کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو that will affect the capacity of any of the authority, the exercise of authority of the future elected governments۔ جو scheme of the constitution ہے اس میں بھی کیئر ٹیکر کا may not be explicitly written, but the scheme of the constitution is that the caretaker setup comes in once the electoral process has started، اور ان کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ وہ انشور کریں کہ ملک کے اندر فری اور فیئر الیکشنز ہوں۔ لہٰذا the census is already disputed and it will become further disputed if the caretakers take part in it and come to some decision۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔ نوابزادہ خالد مکسی صاحب لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں جی، اس میں آئے ہیں، بی اے پی کے ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان سے، ویلکم ٹو دا ہاؤس جی۔ لا منسٹر صاحب، یہ کیونکہ ایشو ہے اور میرے خیال میں جی اس کا جو حل ہے وہ کسی ایپیکس جگہ پہ ہی ہونا چاہیے، اسی وجہ سے سی سی آئی جو بات آ رہی تھی کہ سی سی آئی کو ملنا چاہیے، اور یہ سارے معاملات ظاہر ہے وہیں پہ اٹھائے جائیں گے اور چیف منسٹر سندھ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ مور اوور سر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2018 میں جو آئینی ترمیم کی گئی تھی آرٹیکل 51 کے اندر، اور جس میں کہا گیا تھا کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ اس سینسس کے اوپر ہوں گے اور نیکسٹ الیکشنز جو ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، تمام پارلیمانی جماعتیں جو اس وقت کی اسمبلی میں تھی
انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم الیکشنز کو تاخیر سے بچانے کے لیے یہ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلے انتخابات کے لیے ہر صورت میں سینسز ہوں گے، ڈیجیٹل سینسز ہوں گے، اور اس پہ اس وقت کے وزیر اعظم کے بھی دستخط ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے بھی. تو اس لیے سمجھا جا رہا ہے یہ ضروری کہ یہ معاملہ ایک دفعہ جو ایک آئینی باڈی ہے اس کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس کو میرٹ پہ جانچیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں. کوئی ایسی اپریہینشن والی بات نہیں ہے جی، وہ بلکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا حکومت نے کہ یہ معاملہ سی سی آئی کے سامنے رکھا جائے. وہاں پہ یہ سارے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوں گے. اور میں مشکور ہوں اپنے دوستوں کا، خاص طور پہ جو میرے ساتھی ہیں سینیٹرز بلوچستان سے، کہ وہ میری درخواست پہ واپس آئے. میں نے ان کی غیر حاضری میں جو باتیں کی وہ انہیں میں اندر جا کے بتایا ہوں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اور میں پھر ایک دفعہ ریٹریٹ کروں گا کہ کولیشن گورنمنٹ کے جو ٹاپ پرائورٹیز ہیں ان میں بلوچستان کے مسائل کا حل اور بلوچستان کی ترقی ہے. اور جو رپورٹس میپنگز میں آئی ہیں، جو رپورٹس آج تک ہمیں موصول ہوئی ہیں، میں خود ان پروسیسز میں رہا ہوں جب ہم نے ری نیگوشیٹ کیا بیرک گولڈ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو اتنے ذخائر سے نوازا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا آپ کے ملک کی تقدیر جو ہے وہ بلوچستان بدلے گا انشاءاللہ العزیز. جی شہری رحمان نے اگر ابھی نہیں بولا نا تو تم سب کی خیر نہیں ہے. جی پلیز دادی آپ، میں ادھر ہی ہوں. سردار صاحب آ جائیے، منسٹر بھی ہیں. آنریبل فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج پلیز. ابھی آپ نے دادی بولا تو مجھے بھی ایکسپینڈ ضرور کر دیں کہ پھر میں کہوں گی دادی کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو آنر کی بات ہے. دادا گیری نہیں چلنے کی ہے چیئرمین. پھر دیکھیے کس کس کی ہے. سر سیریس بات تھوڑی سی میں یہ کروں گی کہ بات تو مجھے پھر میں اختصار سے ہی بات کروں گی، بٹ ایک مسئلہ اہم ہے. اس سے پہلے سینسس کے حوالے سے چیئرمین صاحب کیونکہ یہاں ڈیبیٹ چھیڑی گئی ہے، تو بات یہ تو میری اپنی تنظیم سے ضرور میں کہوں گی کہ موقف ہمارا ہے کہ یہ سینسس کی بات، اور سب کو پتہ ہے متنازع ہوتی ہے اور لوگوں کو اس پر آبجیکشنز ہیں کہ کون سے سینسس پر الیکشن ہوں گے، اور حلقہ بندیوں پہ ایک نئی کھولتی ہے، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے. تو یہ نہ استعمال کیا جائے الیکشنز میں تاخیر کے لیے. اور یہ ایک آپ نے عام فہم یہ بات سنی ہوگی. تو میں اس حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشنز میں تاخیر ہو اور یہ وقت پہ ہوں اور آئین کے مطابق ہوں. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی چیئرمین صاحب، وہ ایک اس ہاؤس میں پتہ نہیں نوٹس لیا ہے کہ نہیں، لیکن سینٹ آج کل بہت فعال طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں بھی شکر گزار ہوں سب کی کہ جس طرح انہوں نے جن بلوں میں خامیاں تھیں ان کو کمیٹی بھیجا اور وہاں سے ہم ان کی فہم سے مستفیض ہوئے. چیئرمین صاحب جو ایشو ہے چھوٹا سا تو نہیں ہے، بڑا ایشو ہے. وہ ایک سینیٹر رخسانہ موبائل بند کریں ورنہ ابھی ضبط کر لوں گا. کس کس کے موبائل ضبط ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اچھی بات ہے، بالکل ہاؤس میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. چیئرمین صاحب اس میں ایک بات بہت آج کل سامنے سب کے ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہم سب متفق ہیں کہ اس وقت ایک لڑکی ہے جو نابالغ ہے اور اس کا نام رضوانہ ہے. وہ ناجائز لوگوں کے طاقت کے استعمال کا، ایک سول جج کی ان کی فیملی کے طاقت کے استعمال کا شکار ہے، اور ہسپتال میں آئی سی یو کے اندر اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے. لیکن کسی نے یہ نوٹس نہیں لیا، اور ان کی فیملی، اس سول جج کی فیملی جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا ہے، مطلب اس کا حشر دیکھنے کا ہے. اور لاہور کے آئی سی یو میں وہ ایک اسپتال میں ہے. سارے لیڈرز لاہور کے جو ہیں وہ بہت سارے گئے بھی ہیں ان کی عیادت کرنے. لیکن مجھے بتائیں کہ جب ہر چیز کا سو موٹو لیا جاتا ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، تو جب اپنے گھر سے کوئی اس طرح اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے چیئرمین صاحب؟ کیوں نہیں اپنے گھر میں پہلے دیکھا گیا ہے؟ اور کیوں نہیں، میں آپ کے توسط سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ نہ کیا جائے کہ پروٹیکٹیو بیلز دے دی گئی ہیں، چلیے قانون کے مطابق جو ہونا ہے، لیکن اس لڑکی کو بھی انصاف ملنا چاہیے کیونکہ وہ طاقتور نہیں ہے، اور وہ مطلب ایک تو وہ نابالغ ہے، اور اس کو جس طرح تشدد کا
انہوں نے نشانہ بنایا چیئرمین, مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا حال دیکھ کے. اور میں ٹی وی چینلز کا بھی اس وقت میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس کی شکل نہیں دکھا رہے اور نظم و ضبط کا کر رہے ہیں استعمال. لیکن یہ بربریت ہم معاشرے میں ہم عادی ہو گئے بربریت کے, لیکن یہ بربریت جب ہمارے سول ججز کے گھر سے نکلتی ہے اور ان کی بیگم نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں اور اہمیت کی متحمل ہے, تو یہ اس طرح کا کام آپ دیکھیے کیسے ہو رہا ہے ہماری ناک کے نیچے. اور آپ کے سینٹ کا سیکریٹریٹ کو اس طرح کرتا چیئرمین صاحب, آپ کہتے کہ میں نوٹس لے رہا ہوں کہ نہیں, آپ کہتے آپ بیٹھے نہیں رہتے, اور ہم تو ویسے بھی آپ کے گلے پڑ چکے ہوتے کیوں آپ بیٹھے. تو یہ جب اپنے گھر میں بات ہوتی ہے تو کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا. یہ بربریت اور سب کے سامنے بربریت ہوتی ہے, پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کری. اس میں تو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بھی لاگو کر دینا چاہیے. میں پنجاب پولیس سے کہوں گی اگر ان کو کافی نہیں ہو رہا, ان کو اس وقت پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے, حفاظتی بیل ملی ہوئی ہے, ضمانتیں ملی ہوئی ہیں, تو بھائی اور بہت قوانین ہے پاکستان کے. یہاں مادر پدر یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے چیئرمین صاحب. ان کو کہیں کہ اپنے گھر میں جب بربریت ہو رہی ہے تو نہ اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کریں, اور معصوم نہتی بچیوں کا اس طرح یہ جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ روکیں اور انصاف بحال کریں. تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا سر آپ کی اجازت سے. جی آنریبل منسٹر فار لا. معذرت میں بار بار مخل ہو رہا ہوں لیکن یہ بھی آپ کے لیے ضروری تھا. بڑا یہ افسوسناک واقعہ, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ واقعات ہوئے ہیں. میرے خیال میں ہمیں ایک اویئرنیس کیمپین کی بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں. اور میرے لیے تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ جو پہلا طیبہ والا واقعہ ہوا تھا اس میں حالانکہ اس کو واقعتاً نشان عبرت بنایا گیا اور سزائیں ہوئیں, سزائیں بحال رہیں, سپریم کورٹ تک اپیلیں خارج ہوئیں. اس کے باوجود ایسے واقعات کا ہونا, حکومتی سطح پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں 3-4 سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے آپ بل تیار کرتے ہیں, وہ ان پرنسپل اپروول ہوتی ہے, پھر وہاں پہ CCLC میں, پھر کیبنٹ میں دوبارہ, اور پھر منسٹری کنسرنڈ. تو اس ایشو کو اب سیریسلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے لا منسٹری میں اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے, ایک چھوٹا سا امینڈمنٹس کا بل تیار کیا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ حکومتی بل کے طور پہ آ جائے گا, ورنہ یہ سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ میں خود اسے موو کرنا چاہ رہا ہوں, اور کوشش کریں گے کہ جہاں پہ اور سپیڈی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک نیکی کا کام ہے. مشتاق صاحب کی اجازت سے یہ کر کے جائیں انشاءاللہ. آنریبل سینیٹر نوابزادہ عمر فاروق پلیز. تھینک یو چیئرمین صاحب. جیسے کہ ہمارے فاضل ممبران نے بار بار بلوچستان کے حوالے سے ایشو پہ بات کی ہے. سر یہ ہاؤس سب کا ممبر وہ بھی ہیں سر. معذرت کے ساتھ ابھی کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ پارلیمانی لیڈر والے, یہ تو پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے. اب ہر ایک سینیٹر بات کرے گا. تھینک یو سر. جی, تو یہ پیچھے سردار صاحب پیچھے بینچز والے ہمیشہ نہیں بولتے, کبھی کبھی ہمیں موقع ملتا ہے. جی عمر صاحب آپ بات کریں چیئر کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ 15 مہینے سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جیسے ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں بلوچستان کے حوالے سے صرف تسلیاں دی گئی ہیں, اس کے علاوہ کچھ ایسا ہمارے ساتھ نہیں کیا گیا ہے. جب بھی کوئی میٹر آیا ہے ہم نے ان کو بتایا ہے. جیسے کہ آج یہ بلز آ رہے ہیں, ایک دن میں جتنے بلز لا رہے ہیں, بالکل اس کو جو بل ضروری ہے وہ لا کے یہاں پہ پاس ہونے چاہیے, لیکن ایک مشورہ ہوتا ہے, ایک مشاورت ہوتی ہے. اسی طرح جو کمیونیکیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے بات کی, بلوچستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں, روڈز کے حوالے سے اگر آپ بلوچستان کو آج دیکھیں تو اس فلڈ کے بعد آج بلوچستان کے روڈوں کا بہت برا حال ہے. اسی طرح وابڈا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, کوئٹہ سٹی شہر میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور آپ کے اس کے اطراف میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے. جناب چیئرمین صاحب, بار بار یہ ہم نے نوٹ کروائے, بار بار یہ ہم نے وہاں کے CO اور آفیسرز کو کھلوائے, لیکن صرف تسلیاں ملتی ہیں ہمیں. آج کل ایک اور موسم بھی ہے, لوگ پارٹیاں بدل رہے ہیں, ایک سیزن چل رہا ہے پارٹیاں بدلنے کی, اور میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے اس بیان کی حمایت کرتا ہوں جو انہوں نے دی کہ ہم اپنے ان کارکنوں کو ٹکٹس دیں گے جو ہمارے کارکن ہیں, جو ہماری پارٹی میں, جو ادھر ادھر سے لوگ اپنے مفاد کے لیے پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں,
میں باقی پارٹیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مت لیا جائے, ایسے لوگوں کو اپنے پارٹیوں سے دور رکھے تاکہ کل کوئی اپنے مفاد یا کسی اور کے مفاد کے لیے آپ کا پارٹی کا پلیٹ فارم نہ استعمال کرے. تو یہ تمام پارٹیوں کے لیے ایک بہتر کردار ہوگا. اپنے پرانے کارکنوں کو سامنے لائیں, چاہے وہ آ رہے, لیکن آپ کی پارٹی کا پلیٹ فارم مضبوط ہوگا, جمہوریت کا نظام مضبوط ہوگا, کوئی کسی کو خرید نہیں سکے گا, نہ کوئی کسی کو ڈرا سکے گا. تو ایک یہ پارلیمان بھی آزادانہ رائے سے چلے گا, نہ کسی کے باتوں میں آ کے کوئی مسنگ پرسنز میں جائے گا اور نہ کوئی یہ پارٹیاں بدلے گا. جناب چیئرمین صاحب, منسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ تقریباً 8 یا 10 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ڈیزالو ہوں گے اسمبلیز. تو 8-10 تاریخ سے پہلے اگر منسٹر صاحب ہمارے یہ وابڈا والے مسئلے اور یہ کمیونیکیشن ہمارے روڈوں کا یہ مسئلہ اگر خود ہمارے بلوچستان کے ممبراز کے ساتھ مل کر ان کے آفس میں یہ خود اس کو ٹیک اپ کرے اور ہمارے لوگوں کو کوئی سہولت فراہم کرے. تھینک یو. سینیٹر سردار شفیق ترین صاحب. جناب چیئرمین صاحب میں صبح سے تو یہ گزارش کر رہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ میری کوشش تھی کہ سارے ممبر حاضر تھے اسی وقت. ایک ہماری کمیٹی کا مسئلہ تھا. میں اسٹینڈنگ کمیٹی سائنس اور ٹیکنالوجی کا چیئرمین ہوں. چیئرمین صاحب, ہماری منسٹری میں PSQC ایک ادارہ ہے, اس میں کچھ جابز آئے تھے تو اس کے لیے ایک پروسیس چل پڑا تھا 17 جنوری سے. تو اس میں جو ہے ٹیسٹنگ ایجنسی کو جو ٹیسٹ کے لیے وہ ٹیسٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا تو میرے پاس بہت سے اپلیکیشنز آئے, اپلیکینٹس آئے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئی, ایریگولیرٹیز ہوئی ہیں. تو میں نے منسٹری کو 1-2 دفعہ خط بھی لکھا کہ اس چیز کو دیکھ کے تھوڑا اس کی انکوائری کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کی کوئی رپلائی ہمیں نہیں دی گئی. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے 2 تاریخ کو کمیٹی کا میٹنگ بلایا. کمیٹی کے میٹنگ میں جو ایریگولیرٹیز ہوئی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دی اور یہ چیز ثابت کر دی کہ یہ غلط ہوا ہے, اشتہار غلط چھاپا گیا ہے. اور جو بندہ یہ اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے خود 18 گریڈ کا ملازم ہے, اس کو لک آفٹر کا چارج دیا ہوا ہے, لیکن وہ جو ہے 19 گریڈ کے لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے. تو سیکرٹری صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا تھا کہ یہ واقعی ہم اس چیز کو دیکھیں گے. انہوں نے کمیٹی میں ایشورنس دی تھی کہ ہم اس پروسیس کو روک کے اس کی انکوائری کر کے پھر آگے چلائیں گے. لیکن اس کے بعد وہاں ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے, ایک ڈائریکٹر ایڈمن ہے, انہوں نے کمیٹی کے اندر مطلب میٹنگ تو ختم ہوا تھا, یہ کہا تھا کہ اس طرح کمیٹی ہم نے بہت دیکھی ہیں, یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد واپس گئے, وہ انٹرویو بھی چل رہے ہیں اور اپوائنٹمنٹس کے لیے پروسیس بھی چل رہا ہے. پتہ نہیں کہ ہم کمیٹیوں کا مقصد کیا ہے. یہ اس کو مشتاق صاحب کو سارا پتہ, ان کے پاس لوگ آئے, ہمارے جو ہے دوسرے ممبر سارے بیٹھے ہوئے تھے. یہ کمیٹی جو یہ ہم لوگوں کا وہ پریویلیج کمیٹی میں بھی جو ہے اس کو بھیجا جائے, ان کی انکوائری کی جائے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. جو پروسیس یہ غیر قانونی جو چل رہا ہے اس غیر قانونی پروسیس کو بھی روکا جائے. یہ آپ مجھے ذرا سر سب لکھ کے بھیج دیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اسٹے بھی دی ہے اس پہ آپ رولنگ دیں سر, اس میں لکھنے مجھے لکھ کے بھیجیں نا پھر تاکہ میں بھیجوں پریویلیج کمیٹی کو. ٹھیک ہے, اس پہ آپ یہ کہہ رہے پروسیس بھی روکتے اور کمیٹی میں. جی ٹھیک ہے, میں سیکٹر صاحب کہہ دیں ان کو. جی آنریبل وقار مہدی صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. میں سب سے پہلے میرے فاضل سینیٹر دنیش کمار صاحب کی جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے, میں اس کو بھرپور سپورٹ کرتا ہوں, حمایت کرتا ہوں. وہ بالکل درست بات ہے, جائز بات ہے, اور وہ کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے وہاں بلوچستان کے اندر. سر صورتحال یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی, نام تو اس کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے لیکن وہ ناہل ہائی وے اتھارٹی بن گئی ہے. اس لیے کہ صورتحال سر یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کے ساتھ بھی سوتیلی ماں کا سلوک یہ کرتے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی والے. صوبہ سندھ کی اگر آپ جو پچھلے جو بارشیں ہوئیں اس سے اب تک دیکھیں تو وہ سڑکوں کی نیشنل ہائی وے کی تعمیر بھی پوری نہیں کر سکے, اس کی پیچ ورکنگ نہیں کر سکے, وہ اسموتھ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں چل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2017 سے جام شورو 7 ڈویل کیریج وے وہ زیر تعمیر ہے سر. 6-7 سالوں میں وہ اب تک نہیں بن سکا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ شہباز قلندر کے مزار پہ زیارت کے لیے بڑی تعداد جو ہے وہ جاتی ہے, اس روڈ سے سفر کرتی ہے. پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں دوست آتے ہیں, بلوچستان سے بھی آتے ہیں, خیبر پختونخوا سے بھی آتے ہیں, کشمیر سے بھی آتے ہیں.
तमाम आते हैं, लेकिन वो वहाँ पे इतने हादसात होते हैं, और आप अगर उसका अंदाज़ा लगाएं तो एक साल में कोई 30-40 हादसात बड़े वहाँ हुए हैं, जिसमें हमारे कई लोगों की कीमती जानें चली गईं। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा यहाँ पे चेयरमैन साहब आपसे, मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कि NHA को थोड़ा जगाया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबा बलूचिस्तान भी है, सूबे सिंध भी है, उस पर भरपूर तवज्जो दी जाए। और दूसरा सर, मैं ये भी बताऊं आपको कि कराची में नवाज शरीफ साहब के दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ग्रीन बस सर्विस का, ग्रीन बस लाइन जो बनाई गई थी सुरजानी टाउन से, और वो टावर जानी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर वो काम पूरा नहीं हो सका, और वो जहाँ तक वो बना था पहले, उसके आगे नुमाइश के आगे तक वो बस नहीं चल रही है, ना जा रही है, वो आगे उसका काम रुका हुआ है। मेरी दरख्वास्त है कि उस पर तवज्जो दी जाए। कराची शहर के मास ट्रांजिट का अहम प्रोजेक्ट है, उसको पूरा किया जाए। और थैंक यू सर, पॉइंट नोटेड सर। सर एक बाकी साथी भी आपके बात करना सर, मैं 1 मिनट लूँगा जी। यहाँ पे वो बच्ची रिजवाना की बात हुई। सर देखें, कवानीन मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है, चाइल्ड लेबर भी मौजूद है, वज़ीर कानून तशरीफ़ रखते हैं। मैं कहता हूँ कि कवानीन तो बन जाते हैं, उस पर अमल दरामद के वो अफराद, वो इदारे, वो अफसरान कहाँ होते हैं, वो क्यों नहीं देखते? आज भी आप जाइए, बहुत सारे होटल्स के अंदर अंडर एज बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई वेटर काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं। अब ये जो जज साहब जिनके घर में वो बच्ची काम कर रही थी, क्या वो कानून नहीं समझते थे? उनको नहीं मालूम था? ये तो उन पे बनता है। और मैं तो कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, उनको कार्रवाई करना चाहिए एक जज के घर में, सेशन जज के घर में। और उस जो कल टीवी पे उसकी माँ ने आके बयान दिया कि जज ने कहा कि तुम गरीब हो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, बड़ा अफसोस की बात है कि आज ये जज साहब जो बकौल उसकी माँ के वो कह रहा है कि तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए, फिर वो गरीबों के लिए नहीं है? तो मैं कहता हूँ इसका सख्त नोटिस देना चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ फराहम करना चाहिए और इस पर खास तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ऑनरेबल सेनेटर हिलाल। मैं मसले का जिक्र बार बार करता हूँ। मोमन जहाँ एक डैम जो नेशनल लेवल का है प्रोजेक्ट है, मोमन डैम के नाम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें काफ़ी लोगों की जो ज़मीनें हैं वो इस डैम में चूँकि एक्वायर की गई है, लेकिन लोगों को इसकी कंपनसेशन पूरी नहीं दी जा रही। मैं पहले भी इस मसले को गोश गुजार कर चुका हूँ। मेरी दरख्वास्त है अगर इस इशू को भेज दिया जाए फाइनेंस कमेटी को ताकि उसमें डिस्कशन की और रिपोर्ट सबमिट की जाए। पहले हमने नहीं भेजा था ये? नहीं सर, वो अब मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं भेजी जा सकती। भेज इसमें लोगों की जो कंपनसेशन थी वो बनती है तकरीबन लोगों को उनका हक दिया जा सके। ठीक है, भेज दीजिए। ऑनरेबल सेनेटर प्रिंस उमर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से सर फिर से सर मैं सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया साथियों को कन्विंस किया आने के लिए और तसल्ली दी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बड़ी मैंडेट के साथ आई है और सर वो पब्लिक के लिए अपने पब्लिक के दर्द समझती है। ये नहीं है कि सिर्फ इधर हमेशा समझते हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी सिर्फ आवाम के लिए बात करते हैं। शायद इनको ये पता नहीं हो कि डेवलपमेंट में हमारी हुकूमत ने जो डेवलपमेंट की है इससे पहले इतनी डेवलपमेंट बलूचिस्तान में कभी नहीं हुई है किसी भी सेक्टर में। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं, आप स्पोर्ट्स में जाएं, एजुकेशन में जाएं, हेल्थ में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, सब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे टाइम में हुई है। आवाम फिर इंशाल्लाह ताला हमें वापस मुंतखब करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद दूसरे पार्टियों ने ये बात नहीं की हो कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी दोबारा आती है फेडरेशन स्ट्रांग होगा इससे, क्योंकि छोटी पार्टियों से वो चीज़ नहीं मिलती। जब फेडरेशन स्ट्रांग होगा, बलूचिस्तान स्ट्रांग होगा तो फेडरेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि अभी सारी डेवलपमेंट, सारे मादनियात, सारे जो काम आ रहे हैं आगे माइनिंग डिवीज़न में हो, फिशरीज़ में हो, ग्वादर पोर्ट के हिसाब में हो, तो उसमें सारे काम जो हैं बलूचिस्तान की तरफ मुतवज्जे हैं और सारे जो इंटरनेशनल डोनर्स उधर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा और अगर बलूचिस्तान स्ट्रांग होगा तो फेडरेशन स्ट्रांग होगी। थैंक यू जी। हाजी हिदायतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैं चूँकि बाजोड़ में एक वाक़या हुआ था उस दिन और उसमें बहुत सारे नुकसानात हो चुके थे और उसमें तकरीबन कुछ 80 लोग शहीद हो गए थे और उसके साथ साथ 100 से ऊपर जो है ना वो ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद
میں نے بات بھی کی تھی اور یہاں پہ اس کے لیے ترجیحات بھی ہم کیے ہم تو، لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایمل ولی خان کے خلاف ایک بیان چلا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو مولانا صاحب نے خود اپنے سیاسی سکورنگ کے لیے کیا ہے یا اپنا قد بڑھانے کے لیے کام کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہم تو اس کی بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا صاحب اور اس کے پارٹی کے کابرین کارکنوں کے ساتھ مکمل اس غم اور درد میں شریک ہے، کیونکہ ہم عوامی نیشنل پارٹی سب کو معلوم ہے کہ ہم تقریباً کئی سالوں سے اس خون اور آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں بڑے بڑے شہادتیں ہم نے دیے. ہمارے شہید بشیر احمد بلور کو آپ دیکھیں، وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، سینئر وزیر بھی تھے اور ایک پارلیمنٹرین بھی تھے، اور پشاور کا ایک زبردست مضبوط طاقت اور آواز تھے. ان کو شہید کیا گیا. اس کے بیٹے جناب ہارون بشیر احمد بلور صاحب کو شہید کیا گئے. میں افتخار حسین کے ایک اکلوتے بیٹے جس کی ابھی شادی ہونے والی تھی، اس کو ایسے حالات میں بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ایسے حالات میں ان کو گولیاں مار دی گئی کہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. ہمارے 2 MPA ڈاکٹر شمشیر اور ڈاکٹر وہ عالمزید شہید، دونوں شہید کر دیے گئے، سٹنگ MPA تھے وہ. اور اس کے علاوہ ہزاروں کارکن اس وقت ہم نے سب کچھ برداشت کیے اس ملک کے خاطر، اس دھرتی کے خاطر، اس اپنے پاکستان کے خاطر، تاکہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ سوچتا. وہ لوگ جو اس وقت بھی وہ یہ کام چلا رہے تھے، وہاں پہ اس وقت بھی جب وہ لوگ آ گئے امریکہ کے، اس وقت یہاں پہ وہ نہیں تھا، لیکن کم از کم روس اور افغانستان کے اندر جب آیا تو جہاد کے نام سے ایک بزنس شروع ہو گیا اور لوگ تجارت لوگوں نے شروع کیا اس کے نام سے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک اب جہاد ہوتا تھا افغانستان میں اور اس کا مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا پاکستان کے اندر، لاہور میں اور ادھر ادھر، تو اس وقت تو ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے خاطر، اس دھرتی کے خاطر ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور ہمارا جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے ساتھ اور ان کے کارکنوں کے ساتھ ہم مکمل ساتھ کھڑے ہیں اس غم اور درد کے. اور کون سا ویسے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا یا پختون کم از کم کہے گا کہ وہ کسی کے غم کی وجہ سے، ان کو تکلیف کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے ان کو خوشی ملے گی، یہ تو میرے خیال میں کسی مسلمان اور پھر پختون کا تو ایسا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایسی باتوں سے وہ لوگ اجتناب کرے، کیونکہ ہم اصولی لوگ ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیشہ کے لیے حق اور سچ کی بات کی ہے، ہمیشہ کے لیے. اسی کے بارے میں جو میں نے پرسوں بیان کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم آج کل جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور چیخ کے بات کرتے ہیں، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ یہ ایسا وقت آئے گا، ہم نے خود کہا تھا اس وقت. اور اس کے بعد ہم یہ شعر بھی کہ ننٹول خلق دہاغ محبوبات سندروائی خٹک چبر جان سر جڑ کلا کلا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اب آج تو سب کہتے ہیں، آج تو سب یہی کہتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کام ہوا ہے، یہ تو اب یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ تو آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. لیکن اس وقت کوئی کہہ نہیں رہا تھا. لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو الحمدللہ انہوں نے جیلیں کاٹے، انہوں نے سب کچھ کیے، انہوں نے شہادتیں دیے، لیکن کسی کے جو ہے نا ایسا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. الحمدللہ ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے اوپر، اس کے سوچ کے اوپر، اس کے ویژن کے اوپر، جو کئی سالوں سے الحمدللہ انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. اور آج بھی ہم اس بات پہ بہت شکریہ، شکر ادا کرتے ہیں کہ ان ہمارے بزرگوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو آج ہم کھڑے ہو کے اس کے جو ہے نا تائید میں بات کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. صبح 10 بجے سے کام چل رہا ہے. ابڑو صاحب کل سنیں گے. اب The House stands adjourned to meet again on Sunday 9th August